फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रज़ा, और आज की किस्त ज़रूर देखिएगा। वो इसलिए कि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या बीएलए का अटैक था, क्या ये 48 घंटे का अल्टीमेटम है, और क्या बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका। और ये इंडिया इंडिया और इंडिया मैं क्यों कह रहा हूँ। ये है अल जज़ीरा, और अल जज़ीरा के ऊपर आप ये देखें कि ये ट्रेन है कि जो क्वेटा से चलनी थी, और ये क्वेटा से ट्रेन चलती चलती जो है ये सिब्बी जैकबाबाद से होती हुई रोड़ी, खानपुर, भावलपुर, फिर साहिवाल, फिर लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद से होती हुई पेशावर। तो पाकिस्तान के चारों सूबों से जाफर एक्सप्रेस गुजरती है, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से जाफर एक्सप्रेस गुजरती है। तो इसलिए आप सबके लिए ये समझना बड़ी ज़रूरी है कि बीएलए ने ये जो अटैक किया है जाफर एक्सप्रेस पे, तो ये बिल्कुल मेरी नज़र में इसी तरह का अटैक है कि जैसे बीएलए ने पाकिस्तान के चारों सूबों के ऊपर हमला किया है, और ये किसी सूरत काबिल माफ़ी नहीं है। तो ये 1600 किलोमीटर से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ये फासला बनता है। 25 से 30 घंटे में लोग ये सफ़र करते हैं, और ये बहुत सारे लोग कोयटा से जा रहे थे, मतलब रमज़ान मुबारक है तो वो अपने घरों को, अपने बच्चों को छोड़ के तो वो जा रहे थे। तो तब ये अटैक हुआ। 200 के करीब मुसाफिरों को बचा लिया गया है। कुछ कह रहे हैं कि जी वो बीएलए, मेरे तरफ से बीएलए ने छोड़ा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जो भी है वो इररेलेवेंट है। लेकिन बात यह है कि रमज़ान मुबारक के महीने में ये अटैक हुआ है। पाकिस्तान की ऐसी ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ है कि जो उसके चारों सूबों से गुजरती है। तो मेरी ज़ाती नज़र में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसने पाकिस्तान के चारों सूबों के ऊपर हमला किया है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये ढाडर है जी। ढाडर के बिल्कुल साथ, ये साथ आप देख सकते हैं सिब्बी और लूनी है। तो ये बिल्कुल साथ, ये लूनी के अंदर मुझे देखिए, मैंने इसको देखा तो मुझे अपना बचपन का वो क्लास फेलो याद आ गया, कलीमुल्ला लूनी। इंतहाई जबरदस्त क्लास फेलो, पाकिस्तान से मोहब्बत, फुटबॉल खेलनी, सब कुछ। और आज देखें क्या हालात हैं कि मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मैं लूनी को और सिब्बी को इस तरह कवर कर रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान की चारों सूबों से गुजरने वाली और दारुल हुकूमत से गुजरने वाली ट्रेन के ऊपर हमला हुआ है। तो ढाडर से बिल्कुल करीब यहाँ पे एक टनल थी जहाँ पे ये अटैक हुआ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि जनाब बड़े अच्छे बीएलए के वो थे, बड़े उन्होंने बलोच रवायात का एहतराम किया और उन्होंने बहुत सारे बूढ़ों बच्चों और उनको छोड़ दिया है। तो मैं जरा आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने छोड़ा है। अव्वल तो ये कि उन्होंने धमाका किया, दोम उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की, सोम ये सब कुछ टनल के अंदर हुआ। और चौथी बात यह है कि ये बच्चे बच्चियां बूढ़े रमजान मुबारक के अंदर बिल्कुल बयाबान इन पहाड़ों के बीच में, मेरी फौजी अकल के मुताबिक ये इस ट्रेन ट्रैक के ऊपर गुजरते 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 तो ये वहां से मच के करीब पहुंचे हैं कि जहां पे मच रेलवे स्टेशन से वो इनको एक क्या कहते हैं उसको, माल गाड़ी के अंदर क्वेटा लेके गए हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस रास्ते में इनको मिली हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी वो सिक्योरिटी फोर्सेस को 24 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, और वो अल्टीमेटम जो है उसके बाद फैसला होगा कि उन्होंने कहा है कि जी हमारे लोगों को आज़ाद किया जाए। तो मेरे हिसाब से मेरे पास तो ऐसी कोई मालूमात नहीं है। जब मैं खुद ये अपील कर रहा हूं कि जब आपके पास मालूमात ना हो तो झूठी खबरें, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा को शेयर ना करें। तो इंडियन चैनल्स के ऊपर, और माजरत के साथ कि हमारे कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं, कुछ बाहर के मुल्कों में हैं, कुछ पाकिस्तान के, मतलब कुछ, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि काफ़ी बड़ी वो पॉलिटिकल वो चलाते हैं। और ये वो जत्था है कि उनके ऊपर मुझे हंसी आती है। वो इसलिए कि उनकी अकल इतनी सी है कि वो कहता है ये थका हुआ, ये गिरा हुआ, ये लेटा हुआ, ये यूं, ये यां, इससे ऊपर उनमें कोई सलाहियत नहीं है कि वो कोई ऐसी बात कर सकें कि यार यहाँ पे गलती हुई, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। सिर्फ ठट्ठे मार लोग हैं। लेकिन क्या करें कि जमाना सोशल मीडिया का है, इसके ऊपर जो ठट्ठे मारे वो हाथों हाथ बिकता है। और यस, लोगों का एक दर्द या उनका दुख होता है, उसके साथ अगर आप बातचीत करना शुरू कर दें तो वो, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपोज हो रहे हैं, और अल्लाह करेगा कि ये सारी बातें जो है अपने अंजाम को पहुंचेंगी। लेकिन एक बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि आप जरूर देखें कि ये ट्रेन सुबह 9 बजे निकली, 1:30 बजे इसके ऊपर जो है ना वो इतला आना शुरू हुई कि ये, तो ये देखे कि इंडियन मीडिया कैसे तेजी से, ये बिल्कुल पुलवामा में जब इनके ऊपर अटैक हुआ था, वो NH-44 के ऊपर, तो वहां पे इनके ये जब लोग मारे गए थे तो एक सेकंड में उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान और ये और वो फलान इमकान। फिर उसके बाद इन्होंने शरारत की, शरारत करने के बाद अगले दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाब दिया, तो फिर अभिनंदन जो है वो यहाँ पे हवा में उड़ता 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 नीचे पहुंचा, और फिर वो फिर चाय पी, और उसने कहा जी शानदार चाय, और उसके बाद फिर सलूट, और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की सारी ताजीम की। तो ये भी देखें कि ये
وہ جو ہوتا ہے نا کہ پل دو پل کے اندر سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کو نوٹ کرنے چاہیے. نمبر 2 کہ میں فوجی من موجی کے پلیٹ فارم سے یہ ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، اور جو بلوچستان کے وزیر داخلہ ہیں، خیر سے وہ میرا خیال میں ان کے چیف منسٹر بھی ہیں، تو ان دونوں کو، وزیر داخلہ کو، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈھاڈر کے پاس سے لوگ جو ہیں، میرا خیال میں جو میری فوجی عقل کے مطابق ہے کہ ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ وہ گئے، تو میری یہ ضرور وہ ہے حکومت سے اپیل، اور میرا خیال میں پرائم منسٹر یہ کر سکتے ہیں، تو وہ یہ کہ بھائی ان کو نا ذرا پیدل بھیجیں اس ریلوے ٹریک کے ساتھ، تاکہ یہ بھی 70 کلومیٹر چلیں، مچھ پہنچیں. تو میں دیکھیں میرا دل بڑا دکھی ہوتا ہے کہ جب میں نے وہاں پہ ایک ماں کو دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ 7 گھنٹے چل کے پہنچی ہے، اس نے کہا میرا بیٹا نہیں پہنچا، اور ظاہر ہے کہ اس ماں کی تو نیندیں حرام ہے کہ جی اس کا بیٹا بھی وہاں پہ نہیں پہنچا. اور ساتھ اس نے کہا کہ جی کیا ہم پنجابی ہیں تو بھئی یہی سارا کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، تو آپ پنجاب میں آ کے کمائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی صوبوں میں جا کے کمائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب پنجابی وہاں پہ چلا جائے، پٹھان وہاں پہ چلا. اور دوسرا، خیر سے پاکستان کی آبادی کا 10% ہے بلوچستان، اور اس 10% میں سے 5 یا 4% ہیں کہ جو بلوچ کی حقوق کے علم بردار بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے نا تھوڑا سا دھیان کریں، یہ جو پنجابی یہ اس سازش کو سمجھیں، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے ان درندوں کے اوپر ذرا سے بھی ہمدردی نہ رکھیں. انہوں نے کئی رنگ اپنائے ہوئے ہیں، اور یہی میرا دوسرا مطالبہ بھی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ یہ وزیر داخلہ کو ان کو ذرا واک کرائیں، تھوڑی سی ریلوے ٹریک کے اوپر یہ چلیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، بالکل بیابان ان پہاڑوں کے اندر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 7 گھنٹے لوگ کس تکلیف اور کس اذیت سے گزرے ہیں. ان پہ فائرنگ ہوئی، وہ ٹنل میں تھے، دھماکے ہوئے، اس کے بعد وہ وہاں سے ہوئے، لوگ ان کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کا سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں سے یہ عورتیں بچے واپس پہنچے ہیں. تو میرا خیال میں کہ وہاں پہ وزیر داخلہ کو موجود ہونا چاہیے، اور اس کو ذرا ٹریک کے اوپر واک بھی کرائیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جی لوگ کس اذیت سے گزرے ہیں. نمبر 2 میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا نا کہ یہ جو فرینیمیز ہیں، کہ جو فرینڈلی اینیمیز ہیں، ان کے اوپر ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں ابھی یہ بھی دوسری ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی ہمبل کیپیسٹی کے اندر، اور وہ یہ کہ جناب پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، اسپیشلی امپاورڈ ہو، اور وہ برائے مہربانی یہ جو حقوق کے مطلب حالانکہ میں ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر، ان کی اوپینین کے ساتھ، ان کی جد و جہد کے ساتھ، لیکن یہاں پہ جناب جب پاکستان کے اوپر بات آ جائے تو پھر جناب بالکل سیدھا ہونا پڑتا ہے. تو ان کو بلائیں، ڈاکٹر مارنگ کو، اس طرح ان کے ساتھ جو باقی دیگر جو کی لیڈرز ہیں، منظور پشتین کو، سب کو ان کو بلا کے کہیں کہ جی بی ایل اے کے اوپر ذرا پلیز کلیئر کریں کہ آپ کا کیا موقف ہے، آپ اس کو دہشت گردی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بس اس کے بعد کچھ نہ کریں، صرف وہ پبلکلی اپنا اوپینین دے دیں. لیکن یہ جو مجرمانہ خاموشی ہے، یہ بھائی میں کہتا ہوں کہ جی حد ہوگی نا. یہ تو انسانیت کی بنیاد کہ آپ کو پاکستان نہیں پسند، افواج پاکستان نہیں پسند، پنجابی نہیں پسند، سب نہیں پسند، مان لیا میں نے، لیکن انسانی بنیادوں کے اوپر تو آپ کہیں نا کہ جی یہ بی ایل اے کا اٹیک جو ہے یہ غلط تھا. تو یہ مجرمانہ خاموشی جو ہے بھائیو، یہی پاکستان ہے ہمارا، اسی میں ہم نے رہنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کچھ لوگ جو ہے نا وہ بالکل ابھی، اس لیے میرے حساب سے کہ یہ مجرمانہ خاموشی کا توڑ جو ہے وہ ضروری ہے. تو اینی ویز میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو رہا ہوں، وہ اس لیے کہ یہ ویڈیوز دیکھ کے میرا دل بڑا خفا ہے. نمبر 3، یہ جو بات کر رہے ہیں اور یہ انڈین میڈیا جو پھیلا رہا ہے، اور پاکستان کے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو بڑے تواتر کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں نا پھر وہ کہ آپ ہمارا جملہ ہمیں بول رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے پڑھتے بھی نہیں. بھائی اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مطلب وہ پہلے تو آپ گوگل کرتے تھے نا، اس میں آدھی بات سمجھنے کے لیے پھر بھی زور لگانا پڑتا تھا. اے آئی کے اوپر جا کے پلیز ٹائپ کریں کہ جی آرمڈ انسرجنسی جو ہے ان کا کامیابی کا تناسب کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف 25%، مطلب 100 میں سے کوئی 20-25، اور وہ بھی تب کہ کچھ کنڈیشنز پوری ہیں. اور اس میں کنڈیشن کیا ہے کہ جی بیرونی امداد ہو، اس میں کنڈیشن کیا ہے کہ کوئی اعلیٰ موقف ہو، اس میں کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کی بھی کوئی تھوڑی سی پبلک سپورٹ اور روٹ کو اور اسٹرینتھ ہو، تو تب جا کے آپ یہ باتیں کر سکتے. تو مجھے بتائیں کہ 5% آبادی پاکستان کا 44% سنبھال لے گی؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جو سردار در سردار، ایک تو اتنے سردار ہیں نا بلوچستان کے اندر کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کہ میں بھی ایک دفعہ کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر گیا، تو وہاں سے میں اترا تو میں ذرا حلیہ سے تھوڑا سا بلوچی لگتا ہوں، تو وہ سمجھے کہ سردار آ گیا، تو انہوں نے آ کے میرے آگے کہ جی اسلام سردار صاحب.
تو میں نے ان کو تو اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا تو پیچھے سے ان کا کوئی نائب آیا, اس نے کہا کہ نہیں یار یہ ہمارا وہ نہیں ہے سردار, تو تم لوگ خام خواہ اس کے ساتھ. تو اس نے کہا معذرت میں نے کہا یار مجھے قبول ہے, آپ لے لیں مجھے اپنا سردار. تو اینی ویز میں یہ کہوں گا کہ جی ایک تو یہ اتنے سردار بھی نہیں ہونے چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اپنے عام بلوچی بھائیوں اور بہنوں سے, اپنے بچوں سے, ٹھیک, آپ میں سے بہت سارے میرے چھوٹے ہوں گے, میں نے آپ کو بتایا رضا بلوچ, کمبر بلوچ, کلیم اللہ لونی, یہ سارے میرے کلاس فیلو تھے, اعلیٰ ترین زبردست لڑکے. مطلب میں کہوں کہ جی ہمیں ایس ایسی ان کے ساتھ, اور بلوچی عزت کی زبان سمجھتا ہے, یہ میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اور حکومت کو, باقی جو آرمی, ایف سی, جو بھی لوگ ہیں کہ جو یہ ڈیل کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو ریسپیکٹ بلوچ. اینی ویز تو میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ بچوں دیکھو یہ جو سردار ہوتے ہیں, یہ جو جی وہ کلات کا خان تو فلاں تو یہ تو وہ, اول تو یہ زمانے نہیں رہ گئے کہ اس طرح کے کوئی خان یا کوئی سردار یا کوئی اس طرح کے ہوں. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ پاور سٹرکچر کیسا ہے. یہ بننا یہاں کے والی چاہتے ہیں, لیکن کوئی لندن ہے, کوئی سویڈن ہے, کوئی کدھر اور ہے, سب سے پہلے یہ لے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی یہ جدوجہد مار کٹائی آپ کریں گے, واپس آ کے یہی کھائیں گے. اس لیے بچوں یہ سمجھو 25% سے زیادہ کامیاب نہیں ہوتی, سٹارٹس نہیں ہے اس طرح کی جدوجہد کے حق میں. نمبر 3 کہ آپ بارڈر بھی اپنا سمجھیں, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف بلوچستان ہے, سوری افغانستان ہے. تو بلوچستان پاکستان کی میں اگر نقشے میں دیکھوں تو پاکستان کی کمر ہے. تو اس لیے سمجھیں کہ دشمن آپ پاکستان کی کمر توڑنا چاہتا ہے. تو آپ اس پروپیگنڈا کا, اس جاہلیت کا شکار نہ ہو. یہ کچھ جینون مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ کے اوپر جلتی پہ تیل ڈالا جاتا ہے, اور وہ ہماری حکومت کی ناکامی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پروپیگنڈے سے بچیں. نمبر 3 میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس لیے بلوچستان ہاتھ سے نہیں نکل چکا, اس لیے بلوچستان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی انہوں نے ایک واویلا پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دیا, بس ٹھیک ہے, یہ آپ اچیو کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ اچیو نہیں کر سکتے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے یہ جو ہیں یہ واصل جہنم ہوں گے. وہ اس لیے کہ مطلب ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ کر سکیں. اچھا, پھر میں آخری بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو انسرجنسیز ہوتی ہیں اس میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک, حکومتی رد عمل, تو بڑا سٹرونگ حکومت کا واضح کلیئر رد عمل ہونا چاہیے. یہ دھمکی در دھمکی, دھمکی در دھمکی یہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے حساب سے یہ ہے کہ ایک اچھا کوئی زبردست قسم کے لوگوں کا آپ کوئی ایک میں کہوں گا کہ اگین اسپیشلی امپاورڈ کمیٹی بنائیں کہ جو ان چیزوں کو ایڈریس کرے. ایڈریس کرنے کے بعد جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے, اور اس کے اوپر جو حل ہے یا جو وے فارورڈ ہے وہ پیش کرے. اور پھر یہ بھی سمجھیں اگین یہ بلوچ بچے اور بچیوں کے لیے ہے, بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہے کہ دیکھیں آپ میں سے سارے پنجاب آتے ہیں, مطلب سندھ جاتے ہیں, کے پی جاتے ہیں, کشمیر جاتے ہیں, مطلب آپ سارے پاکستان کے اندر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو اگر پنجاب کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, وہ روزگار اپنا حاصل کریں اور وہ وہاں پہ 20 سال سے آباد ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ شناختی کارڈ چیک کریں اور ان کو مارنا شروع کر دیں؟ تو یہ دشمن کی سازش ہے. تو اس لیے آپ حقوق آپ کے اور سازشیں دشمن کی, کام دشمن کے. اور ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو سی پیک ہے, یہ جو چائنا گوادر کے قریب پہنچ رہا ہے, اور یہ سارا کچھ, تو یہ چیزیں بڑھیں گی. تو پبلک سپورٹ آپ نے نہیں دینی, پبلک سپورٹ سے دور رہیں. اس انسرجنسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کو مروائیں گے, یہ آپ کو قتل کروائیں گے, آپ کے جذبات سے کھیلیں گے. تو برائے مہربانی اس سے دور رہیں, اس میں آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملنی. تو اس لیے خدا را انڈین پروپیگنڈے سے بچے. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہ میں کچھ اگین وہ فوجی ہے, تھوڑے سا فوجی کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے, کچھ جنرل کرنیل ریٹائرڈ, تو وہ لگے ہوئے تھے کہ جی سرجیکل سٹرائک جو ہے اس میں وہ سرجن والی مہارت چاہیے ہوتی ہے صرف ادھر. تو یہ کسائی والا جو نا, آپ کیا کہ میں ٹوکا نہیں مار سکتے, خیر ان کو ٹوکا یاد نہیں آ رہا تھا, میں نے چلے ان کو یاد دلا دیا. تو بھئی بات یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائک آپ نے فروری میں کی تھی نا پلوامہ میں, اور یہ بھی سمجھیں کہ انڈین میڈیا کا ریئیکشن کیسے تھا. آپ یہ دیکھیں کہ لمحہ بلمحہ کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب یہ 1 سیکنڈ آنن فانن انہوں نے کہا کہ جناب یہ بلوچستان میں اور یہ اور فلان امکان. تو بالکل اسی طریقے سے پلوامہ میں انہوں نے اٹیک کرایا تھا NH-44 کے اوپر. وہاں پہ جب ان کے لوگ مارے گئے تھے, وہ جو ان کے پولیس والے تھے, انہوں نے آنن فانن کہا پاکستان, اور پھر یہ تو وہ, اور پھر اگلے دن جب پاکستان ایئر فورس نے ان کے اوپر حملہ کیا, اور پھر اس کے بعد ابھی نندن صاحب وہ جو گھومتے گھامتے جس طرح وہ کارٹون میں چڑیاں اڑ رہی ہوتی ہیں نا ستاروں کے ساتھ, تو وہ جب نیچے پہنچے چائے پی, تو انہوں نے کہا چائے ٹی واز فینٹاسٹک. تو اس لیے انڈین سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ادھر جو بھی گڑبڑ ہوئی نا محلے کے اندر,
وہ سب بھگتیں گے. تو اس لیے اب ان باتوں سے آگے نکلیں, کوئی ترقی کی, عروج کی اور اس کی باتیں کریں. باقی یہ جو انسرجنسی ہے یہ بغیر فورن سپورٹ کے نہیں چل سکتی. تو اس لیے یہ جو فورن سپورٹ ہے اس کے اوپر بھی حکومت کو کام کرنا ہوگا کہ اس فورن سپورٹ کو بند کرے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو سیاسی اور معاشی محرومیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے نا توجہ دیں. تو دوستوں بات یہ ہے کہ میں بھی اپنے بہت سارے دوستوں سے ملتا ہوں, سب کچھ یہ وہ, تو انہوں نے کافی سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ جی نہ میں خبریں سنتا ہوں, نہ میں جو ہے نا وہ سیاسی باتوں میں حصہ لیتا ہوں, نہ کچھ کرتا ہوں. تو یہ بھی رویہ درست نہیں ہے. یہ پاکستان ہے. میں اگلے دن کسی پروگرام میں تھا, وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بڑا سخت اینٹی پاکستان موقف رکھتے تھے. میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا جی پاکستان کی یاد تو آتی ہوگی, وہ ہیں پاکستانی. تو انہوں نے مجھے پروگرام کے بعد کہا کہ جی میرے 2 موٹے موٹے آنسو نکل آئے. وہ لندن میں بیٹھے ہیں, لیکن یہ پھر وطن آپ کے دل سے نہیں نکلتا. تو اس لیے دیکھیں سیریا کے حالات. یہ جو الگولانی صاحب ہیں یا الجولانی صاحب ہیں, کبھی نام بدل رہے ہیں, کبھی ٹائی پہن رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, یہ سب اسلام کے نعرے لگاتے تھے, یہ سب حقوق کے نعرے لگاتے تھے. اور اب جب آئے ہیں تو کل پرسوں سیریا کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7,000 سے 8,000 لوگوں کو, بچوں کو, بیبیز کو, ٹھیک ہے, معصوم نوزائیدہ بچوں کو انہوں نے گولیاں مار کے بھون دیا. اس لیے شکر کریں آپ کے پاس ایک سلجھی ہوئی فوج ہے, شکر کریں آپ کے پاس ایک جو بھی ہے, اچھا برا بھیڑا جیسا مرضی آپ کہہ لیں, لیکن ایک نظام تو ہے. تو اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس نظام کے اندر آپ اپنی جدت سے, تعلیم سے, عقل سے کوئی وہ لائیں. یہ ڈھاس ڈھوس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, اول تو یہ نمبرز ہی نہیں آپ کے حق میں, دوسرا بارڈرز دیکھ لیں, تیسرا یہ ٹٹپنجیے ہیں کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یوکرین میں سپورٹ کرنے والے جو ہے وہ امریکہ, یورپ, سارے ہتھیار, سارا اسلحہ, بلینز آف ڈالرز, اور آج آدھا یوکرین ہاتھ سے نکل گیا. سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. 12 لاکھ سے زیادہ یوکرینی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں, تمام نوجوان ہلاک ہو چکے ہیں. اب پکڑ پکڑ کے پھینٹی لگا کے لے کے جا رہے ہیں, لیکن کام نہیں بن رہا. ٹھیک, فیملیز, بچے رل گئے ہیں پورے یورپ کے اندر, اور اب پیچھے سے ایک کے بعد ایک ہٹتا جا رہا ہے. تو یہاں پہ تو آپ کے سپورٹر جو ہیں یا سپانسر جو ہیں وہ تو ٹٹپنی ہیں. تو اس لیے میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ یہ بی ایل اے کے فیکٹر کے اندر مجھے کلیئر انڈیا 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 نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ تھا آج کا فوجی منموجی. بڑی دکھی دل کے ساتھ میں نے یہ کیس کی ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو بلیم کرنا یا سب کچھ کرنا. اور آخر میں سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اندر کا سانپ ہے اس سے بچو. تو بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ, چاہے جان بوجھ کر, چاہے وہ کیا بغض ہے اس کے اندر, لیکن یہ جو ہے نا گروپ کہ جو کہتا ہے کہ جی یہ چیف تھکا ہوا تو وہ لیٹا ہوا تو وہ الٹا ہوا, وہ یوں وہ یہاں تو میں ایسے بیٹھا, یہی تھے جنہوں نے آپ کے اس کا بیڑا غرق کیا ہے. اور یہی وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے بھاگتے ہیں, سب سے اونچے نعرے مارتے ہیں, اور اس کے بعد ایسے بھاگتے ہیں کہ جی ان کو شرم بھی نہیں. لیکن ان کو ایک داد دینی پڑے گی کہ ڈھیٹ پن کی حد کے اوپر ہے, بے شرمی کی حد کے اوپر ہے, کہ جو کہیں بھی باتوں کے اوپر بھی جب بھاگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی جا کے نعرے یہ میں ڈھیٹ پن کا کوئی اگر قومی ایوارڈ ہو تو میرے خیال میں کہ جی پاکستان کے جو ڈھیٹ ترین, مطلب میں کہوں گا کہ ان کا ایوارڈ ان کو ضرور دینا چاہیے. تو اینی ویز یہ تھا آج کا فوجی منموجی. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کریں کہ یہ جو جتنے لوگ بھی اس کے اندر اس مصیبت میں ہیں, اور آپ کی جو بہادر افواج, مطلب دیکھیں اب میں پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک کے بعد مجھے ایک بات یاد آتی ہے. شکر کریں کہ آپ کی ایسی بہادر فوج ہے. 685 2024 میں شہید ہوئے, ان میں سے 10 سے 15% جو ہے نا وہ آفیسرز ہیں. تو ایسے بہادر کیپٹنز, لیوٹیننٹس, میجرز, کرنلز ہیں جو سینے پہ جا کے, اس لیے کہ اس نے صوبیدار کے ساتھ, اس لانس نائک کے ساتھ, اس نائک کے ساتھ اس نے کھایا ہے, پیا ہے, سب کچھ نبھایا ہے. آپ بنگلہ دیش کی وہ تباتر سے کیسٹ چلاتے ہیں, اس کے اندر بھی سن لیں کہ جو انڈین آرمی چیف تھے اس زمانے کے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کوئی شک ہی نہیں تھا کہ پاکستان فوج کتنی بہت. میں یہ مانتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان فوج کی جو لیڈرشپ تھی وہ نشے میں دھوت, ان کو جو ہے نا بالکل انجام پہ پہنچانا چاہیے میرے حساب سے, کہ ان کے ابھی بھی ٹرائل اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ کے رینکس تھے, جو آپ کے رینک اینڈ فائل تھا, شاندار وہ لڑے تھے. اور مانک شاہ صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا سروائیول کا چانس ہی نہیں تھا. وہ اس لیے کہ ایک ہوتی ہے 3:1 ریشو, کہ ہم دشمن 3 ہیں اور ہم 1 ہیں, تو تب آپ کہتے ہیں حملہ کریں. انہوں نے کہا ہماری ریشو 15:1 تھی, تو ان کے پاس کوئی چانس ہی نہیں تھا. تو آپ کی فوج تب بھی بڑی بہادری سے لڑی تھی. ہاں یہ جو الزامات ہیں آج دیکھ لینا کہ اللہ کے فضل سے بنگلہ دیش پہنچ نہیں گیا وہاں پہ واپس جہاں پہ ہم سمجھتے تھے کہ اس کو ہونا چاہیے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو
थी क्या कहते हैं उसको, वज़ीर आज़म कहाँ जाके पनाह ली है? किसकी मेहमान है? तो समझें इन चालों को। आप मासूम, अच्छे, प्यारे, अपने घर के चिराग, आपके घर का दिल हैं आप, तो क्यों आप इस तरह की ये प्रोपेगेंडे के अंदर और क्यों इस तरह की बकवास के अंदर आप शामिल होते हैं? और क्यों ये बीएलए, ये सब झूठे ख्वाब हैं। या पहले आपको इमोशनल करते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर आपसे एक आधी कार्रवाई करवाने के बाद फिर कहते हैं बेटा अब तू वापस जाएगा, तू तो वैसे ही पकड़ा जाएगा, हम खुद तेरी मुखबरी कर देंगे। तो बस फिर आप एक घिनौने चक्कर के अंदर फंस जाते हैं। वो जो माफिया, मंशियात का माफिया और वो सारे स्मगलर्स की आपने फिल्में देखी होंगी कि आप एक दफा इनके साथ घुस गए तो बस फिर आप घुस गए। तो ये इस तरीके से इनको यूज करते हैं। तो एनीवेज, बड़ा जज्बाती प्रोग्राम था। आई एम वेरी सॉरी, मैं इतना इमोशनल नहीं होता, लेकिन ये है कि जी ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरा दिल बड़ा खफा था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ अपने दिल की बातें करूं। तो इसलिए प्लीज उठें, इस वतन को आपने, मैंने, हम सब ने बचाना है। तो इसलिए इसमें कोई तजब्जब का शिकार ना हो, डंके की चोट पे कहें कि जी ठीक है जो है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हद है, ये लाइन है, इससे आगे नहीं। तो इसलिए मैं अगेन अपने वो जो है अपील करता हूँ कि एक तो ये जो मिनिस्टर्स हैं जो सारी प्रोटोकॉल और फैसिलिटीज लेते हैं, थोड़ी सी वॉक करें रोजों के अंदर, 40-50 किलोमीटर, कोई इतना फासला नहीं है। इन बच्चे बच्चियों ने कर लिया तो आप तो मेरे ख्याल में दौड़ते हुए जाएंगे। तो इनको वॉक कराएं। नंबर 2 कि ये जो फ्रेनेमीज हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था, इनको प्लीज जरूर बुलाएं और इनसे ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जो भी अपनी फाइंडिंग्स है वो प्लीज फिर पब्लिकली डिक्लेयर करे कि जनाब ये है इनका ओपिनियन। तो ये नहीं हो सकता कि जी पंजाबी मरे, मतलब मासूम बच्चे बच्चियां वहां पे मरे, वहां पे जो है ना क्या कहते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और वो सारे मरे, और आप कहें कि जी नहीं तो वो मेरी, ये नहीं चलेगा। तो मेरा ख्याल में इस पे दो टोक मौकफ होना चाहिए। और नंबर 3 कि ये जो मासूम बच्चे और बच्चियां हैं इनको इस प्रोपेगेंडा से बचना होगा और इसके लिए एक आगाही मुहिम शुरू करनी होगी। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। फौजी मनमोजी से मैं था आपका होस्ट मेजर रजा।